बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले दोस्तों खिदमत में वही गुजारिश के दिन दोस्तों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं फरमाया वो सब्सक्राइब भी फरमा लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन उनकी खिदमत में फ़ौरन पहुँच सकें। नाज़रीन करम, आज इंतहाई परेशानी और दुखी दिन है पूरे इलाके के लिए, क्योंकि हमारे एक इलाके की एक अहम तरीन शख्सियत, बल्कि मैं उन्हें बुज़ुर्ग कहूँगा, ख्वाजा मोहम्मद असगर कुरेजा साहब आज वफ़ात पा गए हैं। वो हम में नहीं रहे। उनकी शख्सियत के दो पहलू बहुत ही अहम थे। एक तो उनकी सियासी जो शख्सियत है और दूसरी उनकी जो एक इंसानी हैसियत है, इंसान परवरी है, इंसानियत के हवाले से उनकी जो आदत और अतवार थी और उनकी जो इनकसारी और आजी थी और दोस्त परवरी थी, मेरे नज़दीक वो ज़्यादा अहम है। जहाँ तक उनकी सियासत का ताल्लुक़ है, उनका ताल्लुक़ खानवादा कुरेजा से है। शिदानी शरीफ के वो रहने वाले थे। उनके बुज़ुर्ग जो हैं वो चाचा शरीफ और कोट मिठन से उनका ताल्लुक़ है। और ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद साहब रहमतुल्लाह अलैह वो जो हैं इस कुरेजा ख़ानदान की शनाख्त भी हैं और इनका सिलसिला उनके साथ जाकर मिलता है। उन्होंने 80s में सियासत में कदम रखा और फिर 3 दफ़ा MPA बने, वज़ीर आला पंजाब के मुशीर भी बने, लेकिन इंतहाई ताकतवर MPA होने के बावजूद, क्योंकि उस वक्त वो मंजूर भट्टू साहब का दौर था और उस वक्त MPA साहबान की बड़ी बात मानी जाती थी। मैंने जो चीज़ ख़ास तौर पर मरहूम ख्वाजा मोहम्मद असगर कुरेजा साहब में देखी थी वो ये थी कि किसी भी अफसर के पास कोई काम होता था, भले वो पुलिस से ताल्लुक़ रखने वाले एक कांस्टेबल हो या इंतज़ामिया से ताल्लुक़ रखने वाला एक पटवारी या तहसीलदार हो, कभी मैंने उनके मुंह से वोए तो नहीं सुना था। हमेशा इनकसारी से काम लेते थे, आजी से काम लेते थे, हाथ जोड़ लेते थे और इस तरह की अपनाइयत का इजहार करते थे कि वो अफसरान अपने लिए एजाज़ समझते थे कि हम ख्वाजा साहब के हुक्म की तामील कर रहे हैं या ख्वाजा साहब के कहने पे किसी की मदद कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। वो आम तौर पर जो है इंतज़ामिया या पुलिस के जो अफसरान हैं इनके तबादलों और तकर्रुर में मुदाखलत नहीं करते थे। हाँ, अलबत्ता ये उनकी खूबी थी कि अपने ग्रुप या अपने दोस्तों के कहने पर बाज़ औक़ात उनसे ऐसे फ़ैसले हो जाते थे जो मेरिट पे नहीं उतरते थे, लेकिन अपनी तरफ से उनकी हमेशा यही कोशिश होती थी कि दर पर आ जाने वाले लोगों को हमेशा वो माफ़ कर देते थे, दरगुजर करते थे, फिर उन्हें अपना दोस्त बना लेते थे। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। जहाँ तक उनकी इंसानी खूबियों का ताल्लुक़ है, वो आज के दौर में बिल्कुल मैं समझता हूँ उनका फुकदान है, वो नापेद हैं। वो किसी भी शख्स को जब देखते थे कि उनके गेट से या उनके दरवाजे से उनके घर के अंदर दाखिल हो रहा है तो वो खड़े हो जाते थे, भले वो गरीब है, भले वो अमीर है, चाहे वो उम्र में छोटा है या उम्र में बड़ा है। फिर वो दोनों हाथ बांध के उनको मिलते थे और उम्र में बड़ा है तो फिर वो झुक के भी मिलते थे। और अगर उनकी कोई सैयद है, उनके अपने ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है तो फिर उनके पाँव भी छूते थे। और फिर अपनी इस इनकसारी और आजी की वजह से लोगों के दिलों के अंदर भी वो बड़ा मकाम रखते थे। अच्छा, फिर जो उनकी मेहमान नवाजी भी थी, जो कुछ उनके घर में होता था वो भी ज़रूर पेश करते थे। और फिर उनकी एक बड़ी खूबी ये थी कि जो भी मेहमान फिर उठ कर जाने लगता था तो ख्वाजा साहब ने, मुझे याद है कि कभी भी किसी को ऐसे उठ कर नहीं जाने दिया, उनके साथ जाते थे और अगर वो बड़े हैं या बुज़ुर्ग हैं तो उनकी खिड़की खोलते थे और उनको बिठाते थे, खिड़की का दरवाज़ा खुद बंद करते थे, फिर खड़े रहते थे जब तक उनकी गाड़ी नहीं चली जाती थी। और अगर आम वोटर सपोर्टर भी है तो उनकी गाड़ी तक उन्हें जाकर ज़रूर जो है वो छोड़ के आते थे। ये खूबी आज के दौर में हमारे सियासतदानों में नहीं है और इसकी बड़ी ज़रूरत है। इसी तरह अपनी
جو ان کا جو گروپ ہوتا تھا وہ بڑی ان کے حوالے سے بڑی ان کی دوست پروری کرتے تھے. وہ جس کس کا بھی کام آ جاتے تھے فوراً فون بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ چال بھی پڑھتے تھے. عام طور پر لوگوں کے جنازوں میں بھی شرکت کرتے تھے، کل خانیوں میں بھی جاتے تھے، خوشی غمی میں بھی جاتے تھے. اور ایک بڑا خاندان ہے قریجہ صاحبان کا شیدانی شریف میں. لوگ ان کا نام بہت عزت سے لیتے ہیں اور ان کی بڑی دل سے جو ہے نا قدر کرتے ہیں. اور ان کا جو حلقہ ہے مریدین کا وہ بھی بڑے وسیع پیمانے پر اس خاندان کا پھیلا ہوا ہے، کیونکہ اس خاندان کے بڑے حضرت کالا سنگھ ان کا بھی ایک بہت بڑا مقام تھا مرحوم کا. پھر خواجہ جمال محمد قریشی صاحب گزرے ہیں، وہ بھی بہت بڑے خوددار اور غیرت مند انسان تھے، MNA منتخب ہوئے اور بڑے بہت بہادر اور جو ہے نا جرأت مند آدمی تھے وہ. تو ان کے بھی بہت جو ہے نا مرید ہوا کرتے سے لوگ جو ہے ہوتے تھے، اور اب بھی ان کی اچھی خاصی تعداد ہے. تو خواجہ محمد اصغر قریشی صاحب کے بڑے بھائی جو ہیں حضرت بخشینہ سنگھ، تو ہوت محمد قریشی صاحب ان کی ہوت منزل اب بھی لوگ جانتے ہیں. اسی طرح ہمارے بہت ہی پیارے دوست ان کے بھائی ہیں خواجہ محمد اصغر قریشی صاحب کے اکٹھے پیدا ہوئے ان سے تھوڑی دیر پہلے خواجہ اکبر قریشی صاحب. وہ ایک بہت ہی نازک مزاج انسان ہے، اور ان کی جو کلیکشن ہے بہت خوبصورت اشیاء کی، وہ پورے علاقے میں ایک ضرب المثل کی حیثیت سے جانی جاتی ہے. اسی طرح جو ہے طاہر محمود قریجہ صاحب، وہ بڑے علم اور فضیلت کے ایک پیکر ہیں، بہاولپور میں رہتے ہیں. ان کے دونوں جو بیٹے ہیں ماشاءاللہ وہ CSP اور PCS افسران ہیں اور اعلیٰ عہدوں پر فیض ہیں. تو یہ ایک بہت ہی پڑھا لکھا خاندان ہے اور بہت نفیس لوگ ہیں. تو جو لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. حضرت خواجہ عبداللہ صاحب تھے مرحوم، وہ فوت ہو گئے. ان کے بڑے بیٹے سلطان محمود قریشی صاحب ہمارے بہت پیارے دوست ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب جو قریشی خاندان کے جو چشم و چراغ ہیں ان کو خوش و خرم رکھیں. تو ان کے جو بڑے بہت ہی قریبی عزیز ہیں جو حضرت کالا سنگھ کے بیٹے ہیں خواجہ قطب فرید قریشی صاحب، وہ پچھلے دفعہ MNA بھی بنے تھے اور اس دفعہ MNA وہ لوز کر گئے تھے. ان کے بڑے بیٹے جو ہیں رانجھن سی، وہ ایک دفعہ MPA بنے تھے. تو چاہے اقتدار یا حکومت کا اگر سلسلہ دیکھیں تو وہاں بھی ان کی رسائی رہی ہے، اور اگر پیری مریدی دیکھیں تو وہاں بھی ان کی ایک اپنی حیثیت اور جان پہچان ہے، اور انسانی خدمت کے حوالے سے بھی ان کا اپنا ایک منفرد اور ممتاز مقام ہے. تو میں بات کر رہا تھا خواجہ محمد اصغر قریشی صاحب کی، کیونکہ آج وہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں. تو میں اگر انہیں یہ کہوں کہ ان کے جانے کے بعد نہ صرف ہم دکھی ہیں بلکہ پورے علاقے کے اندر لوگوں کے یوں سمجھنے کہ پورے علاقے نے غم کی چادر جیسے اوڑھ لی ہو. تو آج ان کا جنازہ تھا ہائی اسکول شیدانی شریف میں، تو میں بھی وہاں گیا تھا، اور پورے علاقے کے جو معززین تھے بخادی میں محسن آباد شریف اور کوٹ مٹھن سے کے جو خانوادے ہیں اور شیدانی شریف کے، اور اسی طرح جو ہے نا پورے علاقے کے مبین بخاری صاحب، لال شاہ صاحب، مخدوم مسعود علم صاحب، مخدوم سید احمد علمر صاحب، پورا علاقہ تقریباً وہاں موجود تھا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، اور ان کی موجودگی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ یہ وہ محبت ہے جو خواجہ محمد اصغر قریشی صاحب نے لوگوں میں انکساری کی صورت میں، عاجزی کی صورت میں، لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر، لوگوں کے آگے جھک کر جو اپنا ایک مقام بنایا تھا لوگوں کے دلوں میں، وہ آج لوگوں نے جنازے میں کثیر تعداد میں، جس سے آپ کہتے ہیں کہ جو ہے جمع غفیر کی شکل میں، وہاں اس جنازے میں شرکت ہو کر ان دوستوں نے، لوگوں نے، عام آدمی نے اس محبت کا ثبوت دیا ہے. وہ محبت خواجہ صاحب کو لوٹائی ہے جو خواجہ صاحب نے ان کو دی تھی. تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو انسان ساری زندگی بوتا ہے پھر وہ زندگی آخر میں جا کر پھر وہ کاٹتا بھی ہے. یہ ایک فصل ہے جو ہم ساری زندگی بوتے ہیں. اچھی فصل بوتے ہیں تو اچھی فصل کاٹتے ہیں، اور خدا نخواستہ ہم کانٹے بوتے ہیں تو پھر کانٹے ہی ہمیں کاٹنے پڑتے ہیں. تو مجھے تو آج یوں لگا کہ جیسے خواجہ محمد اصغر قریشی صاحب نے زندگی بھر لوگوں کے راستے میں پھول بچھائے ہوں، اور آج لوگ پھر وہی پھولوں کے گلدستے اور پھول لے کر ہاتھوں میں ان کے جنازے میں مطلب پوری محبت کے ساتھ شریک ہوئے. تو یہ ایک بڑی بات ہے. اور پھر خواجہ صاحب بڑے نا فی البدی باتیں کرتے تھے. ان کے فکرے جملے ہمیشہ دوستوں میں جو ہے کہہ تقسیم کرتے تھے. تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا،
تو ان کی ایک قمیض کی ایک آستین پہ کپڑے پہ تو ایک چونٹی جو ہے نا وہ ایسے چل رہی تھی. تو اسے کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم زندہ ہے، اگر تم نے کھانا ہے تو قبر میں آ کے کھانا. تو یہ ان کی نا فی البدی ایک جملہ تھا جس پر ہم سب لوگ ہنس پڑے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو غریق رحمت فرمائے، اور قبر کے عذاب سے اور حشر کے عذاب سے اور باقی جو آگے آنے والے مرحلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے حساب بخشے، ان کے صغیرہ ان کے کبیرہ گناہ جو ہے وہ معاف فرمائے. وہ حقوق العباد کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے، لوگوں سے محبت کے حوالے سے میرا یقین ہے یہ کہ جو انسان دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے، محبت تقسیم بانٹتا ہے، وہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ بخشش پا لیتا ہے. یہ ایک بہت جو ہے نا پتے کی بات ہے کہ آپ لوگوں کے دل اگر نہیں دکھائیں گے تو پھر لوگ بھی آپ کے لیے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعا کریں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ پھر لوگوں کی رائے کے مطابق جو ہے نا وہ فیصلے فرماتا ہے. میں نے ایک دفعہ خواجہ محمد اصغر کو یہ سب سے پوچھا کہ آپ آنے والوں کی اتنی عزت کرتے ہیں اور جانے والوں کی بھی اتنی عزت کرتے ہیں، تو فرمانے لگے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص میری ایک سنت کو جگاتا ہے اسے کبھی بھی جو ہے نا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اور اور کیونکہ میرے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ جو شخص آنے والے مہمان کی عزت کرتا ہے اور جو اس کے پاس وسائل مہیا ہیں ان کے مطابق اس کی تواضع کرتا ہے، اور جب وہ مہمان جانے لگتا ہے تو اس کی عزت کے مطابق اس کو خدا حافظ کہتا ہے، تو گویا وہ انسان میری ایک سنت جگاتا ہے، اور جو میری ایک سنت جگاتا ہے وہ کبھی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا. تو میں تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو جگانے کی کوشش کرتا ہوں. تو اس طرح تو میرے خیال میں دن میں وہ درجنوں مرتبہ اس سنت کو جگاتے تھے، کیونکہ وہ ہر آنے والے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، آگے قدم بڑھا کے آگے اس کو ملتے تھے، پھر جا کے بٹھاتے تھے. بلکہ اکثر لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ میری کرسی پہ بیٹھیں. ہمارے علاقے میں جو لارڈز ہوتے ہیں وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کی کرسی پہ کوئی بیٹھے. پھر چائے یا پانی پوچھتے تھے، پھر جب بندہ جانے لگتا پھر گاڑی پہ جا کے چھوڑ آتے. تو اس طرح سارے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جگاتے تھے. تو ایسے لوگ جو ہے نا وہ میرے خیال میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ضرور جو ہے نا ان کی بخشش فرمائیں گے، اور یقیناً وہ اس قابل ہیں کیونکہ انہوں نے لوگوں کی ہمیشہ خدمت کی. وہ آج ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی بہت پیاری یادیں ہمارے دل اور دماغ کے اندر موجود ہیں، اور ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین جگہ عطا فرمائے، اور ان کے ورثاء اور ان کی اولاد، ان کے بھائیوں، ان کے بھتیجوں اور شیدان شریف شہر کے تمام شہریوں کو اور ان کے تمام چاہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا یہ برداشت کرنے کی ہم سب لوگوں کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ تمام دوست میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرما لیں، اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک اجازت. السلام علیکم.